जानते हो साड़ी बारी आंदे हो ना। ये मत समझना कि हमें जंग नहीं आती, हमें ही जंग आती है। कराची वालों का पत्ता हमेशा तुर्क का पत्ता होता है। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान बाइंदाबाद। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पूरी कौम को शिद्दत से इंतजार था, वो आज हुआ। वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ आज पार्लियामेंट के सामने पेश हो गए और पनामा पेपर्स के हवाले से हुकूमती नुक्ता नज़र पेश किया। हिज़्ब इख्तिलाफ का जो शदीद मुतालबा था कि वो पार्लियामेंट के सामने पेश हों, उनके सवालों के जवाब दें, इस हवाले से वो पार्लियामेंट के सामने तो ज़रूर पेश हो गए। इस लिहाज से हिज़्ब इख्तिलाफ का ये इम्पॉर्टेंट मुतालबा तस्लीम हो गया। इसके अलावा उनका एक और मुतालबा ये तस्लीम हुआ कि वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ ने अपने ख़ानदान के और अपने इनकम के हवाले से एक तफसीली अहवाल भी पार्लियामेंट के सामने पेश किया। मगर इससे ज़्यादा हिज़्ब इख्तिलाफ को बहुत ज़्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ, क्योंकि जैसा कि तवक्को की जा रही थी, वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ ने हिज़्ब इख्तिलाफ के सवालात का ना जिक्र किया और ना ही उसका जवाब दिया। हिज़्ब इख्तिलाफ का कहना यह था कि उसके हर सवाल का जवाब वज़ीर आज़म पार्लियामेंट में जाके करे। वज़ीर आज़म ने ऐसा नहीं किया। और लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ का ये मुतालबा कि अब इस हवाले से एक TOR तजवीज़ करने के लिए हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ के दरमियान मुज़ाकरात हों और इस हवाले से TOR तश्कील दिया जाए, ये मुतालबा बड़ा कलीदी मुतालबा था जो हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से मुसलसल सामने आ रहा था। उनका ये इकरार था कि सिर्फ हिज़्ब इख्तिलाफ की तजवीज़ करदा TOR पे चीफ जस्टिस कमीशन नहीं बना सकते, इसलिए एक मुश्तरका इस सिलसिले में लाहे अमल बने और हिज़्ब इख्तिलाफ और हुकूमत मिल के TOR तजवीज़ करे। ये बहुत अहम मुतालबा था हिज़्ब इख्तिलाफ का, जो आज वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ ने कौमी असम्बली के फ्लोर पर तस्लीम किया। जनाब चीफ जस्टिस की ख़त की रोशनी में एक काबिल अमल तरीक़ाकार तय करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आनी चाहिए। जनाब स्पीकर, मेरी दरख्वास्त है कि आप कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जनाब खुर्शीद शाह साहब और दीगर पार्लियामेंट्री लीडर्स की मुशावरत से एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाएं जो इत्तफ़ाक़ राय से जामे टर्म्स ऑफ रेफरेंस और दीगर मामलात को हतमी शक्ल दे। ये वो मुतालबा है जो हर तरफ से हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से सामने आया। हमारे गुज़िश्ता प्रोग्राम में जनाब जहांगीर तरीन ने भी यही बात की थी, जनाब खुर्शीद शाह ने भी ये बात की थी। इससे पहले जनाब खुर्शीद शाह वाज़ेह तौर पे कह चुके थे कि अगर कमीशन ना भी बना तो एक पार्लिमानी कमेटी बननी चाहिए जो पनामा पेपर्स के हवाले से भरपूर तहकीकात करे ताकि इस मसले का पूरा हल पार्लियामेंट में ही सामने आए। वो शख्स है जिस पे हुकूमत भी एतमाद कर सकती है, पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान की जुडिशरी, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी, वो है सेनेटर चेयरमैन सेनेट रज़ा रवानी साहब। अगर उसको बना दें और उसको फुल पावर दिए जाए तो मैं समझता हूं उसके साथ कोई टेक्निकल लोग भी बोले गए, उनको फुल पावर हो, तो मैं समझता हूं कि इससे बेहतर कोई और कमेटी नहीं होगी। पार्लिमानी कमेटी के हवाले से मज़ीद उसकी तशरीह की थी खुर्शीद शाह ने। पार्लिमानी कमेटी बहरहाल वज़ीर आज़म ने आज स्पीकर से कहा कि वो इस हवाले से तमाम पार्लिमानी लीडरों को लें, जनाब सैयद खुर्शीद शाह को साथ लेके उनकी मुशावरत से पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे जो कि पनामा पेपर्स की तहकीकात करे। वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ ने एहतसाब के मौजूदा निज़ाम के हवाले से भी अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने याद दिलाया कि उनका मीसाक़ जमहूरियत जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ हुआ था उसमें ये बात तय थी कि एहतसाब का नया निज़ाम और एक जामे निज़ाम, इंडिपेंडेंट निज़ाम तरतीब दिया जाएगा। आज वज़ीर आज़म ने पेशकश की पार्लिमानी फ्लोर पर कि इसके लिए तमाम जमातें मिलें और पाकिस्तान में एहतसाब का एक नया जामे निज़ाम तजवीज़ किया जाए। वज़ीर आज़म ने आज ये पेशकश भी दी। मेरी गुजारिश है कि ये ऐवान एहतसाब के एक जामे, मुअस्सर और बेलाग निज़ाम पर गौर करे। ऐसे निज़ाम एहतसाब की तश्कील इस मसाक़ जमहूरियत की एक अहम शिक है
जिस पर आज से कोई 10 साल कबल मैंने और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने दस्तखत किए थे और जिसकी तौसीक दीगर तमाम कौमी जमातों ने भी की थी। मैं जनाब स्पीकर गुजारिश करता हूँ कि इस ऐवान में ऐसी मुशावरत का एहतमाम करें जो मुरवजा निज़ाम एहतसाब की कमज़ोरियों पर नज़र रखते हुए एक ऐसा जामे निज़ाम वज़ा करे जिस पर पूरी कौम को एतमाद हो। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म जनाब नवाज शरीफ ने आज तफसील से पार्लियामेंट के सामने अपने कारोबारी पस मंज़र, अपने ख़ानदान के कारोबारी पस मंज़र के हवाले से आदाद व शुमार पेश किए और पिछले 40 साल का उन्होंने इस सिलसिले में अहाता भी किया। वज़ीर-ए-आज़म जनाब नवाज शरीफ ने इस मौके पर ख़ास तौर पर शरीफ ख़ानदान के कारोबारी पस मंज़र की बात की, क्योंकि इस सिलसिले में ज़ाती तौर पर उनका जो इस हवाले से कंट्रीब्यूशन है या उनके अपने जो टैक्स रिकॉर्ड्स है उसके बारे में भी कुछ मालूमात वज़ीर-ए-आज़म ने फराहम की। लेकिन मजमूई तौर पे जब वो कारोबारी पस मंज़र बता रहे थे तो वो शरीफ ख़ानदान की बात कर रहे थे पिछले 40 साल के दौरान। इस हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि उस शरीफ ख़ानदान ने पाकिस्तान में 10 अरब रुपए से ज़्यादा का टैक्स अदा किया है। कुछ लोग ये इल्ज़ाम भी लगाते हैं जनाब स्पीकर कि हम टैक्स नहीं देते। जनाब स्पीकर, मैं सिर्फ इतना बता दूं कि मेरे ख़ानदान के सनती और कारोबारी इदारों ने गुज़श्ता 23 साल के दौरान तकरीबन 10 अरब रुपए के टैक्स और हुकूमती महसूलात की शक्ल में अदा किए हैं। ड्यूटीज़ और टैक्सेस शरीफ ख़ानदान ने 10 अरब रुपए से ज़्यादा अदा किए। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने भी कुछ आदाद व शुमार पेश किए जिस पर हिज़्ब इख्तिलाफ ने उसको तनकीद का निशाना बनाया। वज़ीर-ए-आज़म जनाब नवाज शरीफ ने आज अपने इस अहम खिताब में बहुत ज़ोर दे के कहा कि पनामा पेपर्स के मामले में वो पूरी तहकीकात करना चाहेंगे, किसी सूरत में ये मामला रुकना नहीं चाहिए और हर शख्स का हर हवाले से इस सिलसिले में उसकी तहकीकात होनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जनाब स्पीकर, एक मुतालबा ये भी सामने आया कि मैं पार्लियामेंट में आकर हक़ाइक़ पेश कर दूं तो मामला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जनाब स्पीकर, ये मामला अब यूं ख़त्म नहीं हो सकता। ये मामला अब यूं ख़त्म नहीं हो सकता और ना ही इसे ऐसा होना चाहिए। बात चल ही निकली है तो दूध का दूध और पानी का पानी ज़रूर होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म जनाब नवाज शरीफ की ये तकरीर से शायद ये लग रहा था उमूमी तौर पे कुछ हद तक हिज़्ब इख्तिलाफ की तसल्ली हो जाए। कोई इम्कान नहीं था कि इस पूरी तकरीर से हिज़्ब इख्तिलाफ की मुकम्मल तशफ़ी और तसल्ली हो जाएगी, लेकिन इम्कान ये था कि शायद किसी हद तक तसल्ली तशफ़्फ़ु हो जाए, क्योंकि मुज़ाकरात की बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म ने पेशकश कर दी कलीदी मुतालबे के हवाले से कि TOR कमीशन जो है वो हिज़्ब इख्तिलाफ हुकूमत मिल के बनाए। ये बुनियादी मुतालबा था जो वज़ीर-ए-आज़म ने तस्लीम कर लिया। आज उनकी तकरीर के बाद जो हिज़्ब इख्तिलाफ का रद्द-ए-अमल पार्लियामेंट के अंदर यानी कौमी असम्बली में देखने में आया वो बहरहाल गैर मुतवक्का था, क्योंकि वो बहुत ही मुख्तसर था, जिसके बाद हिज़्ब इख्तिलाफ न सिर्फ वॉकआउट कर गए बल्कि अपना उसने माफ़ी और ज़मीर पार्लियामेंट के बाहर बयान किया। इस पर बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। अब तक का तजुर्बा ये बताता है कि वज़ीर-ए-आज़म जनाब नवाज शरीफ के खिताब हों जो कि अब से पहले 2 बार हो चुके हैं पनामा पेपर्स के हवाले से, आज का उनका इस हवाले से तीसरा खिताब था जो पार्लियामेंट में सामने आया। पनामा पेपर्स के हवाले से इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म के साहबजादे हुसैन नवाज शरीफ कई इंटरव्यूज़ दे चुके हैं, जिसमें से एक इंटरव्यू हमारे इस प्रोग्राम का भी शामिल है। तजुर्बा ये बताता है कि इन इंटरव्यूज़ के नतीजे में जो गुज़िश्ता ज़माने की बात है या कोई गुज़िश्ता इंटरव्यू है या गुज़िश्ता बयान है उससे जांचा जाता है, जिससे उसकी सेहत का अंदाज़ा लगाया जाता है। मुसलसल ये कैफियत जारी है और आज भी वज़ीर-ए-आज़म जनाब नवाज शरीफ की तकरीर में मजमूई तौर पर तो बहुत सारी ऐसी बातें नहीं थी, लेकिन कहीं गुफ्तगू ऐसी थी जो कि गुज़िश्ता गुफ्तगू से उस हद तक उसमें हम आहंगी नज़र नहीं आती थी, उतनी एक्यूरेसी नज़र नहीं आती थी जैसे कि नज़र आनी चाहिए। मिसाल के तौर पर जनाब नवाज शरीफ ने एक अहम वाक़े का जिक्र किया जब 1999 में उनकी हुकूमत ख़त्म हुई और उनके ख़ानदान को मजबूर होना पड़ा और तवील हिरासत के बाद सऊदी अरब मुंतकिल हो गए और फिर वहाँ पे कारोबार का आगाज़ किया। इसका अहवाल वज़ीर-ए-आज़म जनाब नवाज शरीफ ने आज भी दिया
اور اپنے دوسرے خطاب میں بھی دیا تھا۔ ان دونوں کیفیات کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ پہلے وزیر اعظم کا اس معاملے پہ آج کا خطاب۔ والد محترم حیات تھے، انہوں نے جلا وطنی میں ایک بار پھر کمر باندھی اور جدہ میں ایک سٹیل مل لگائی۔ اس کی بنیادی سرمایہ کاری کے لیے دبئی فیکٹری کی فروخت سے حاصل ہونے والے سرمایہ نے بھی مدد کی۔ جدہ کی یہ فیکٹری جون 2005 میں اپنی مشینری، وسیع قطع اراضی اور دیگر اثاثوں سمیت تقریباً 64 ملین ریال یعنی 17 ملین ڈالرز میں فروخت ہوئی۔ جناب اسپیکر، دبئی اور جدہ کی فیکٹریوں کے حوالے سے تمام ریکارڈ اور دستاویز موجود ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا اس کا سارا ریکارڈ بھی موجود ہے۔ اس سے قبل اسی فیکٹری کے حوالے سے یعنی جدہ کی فیکٹری کے حوالے سے وزیر اعظم نے جب قوم سے خطاب کیا تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس کے لیے تمام کا سرمایہ بینکوں کے قرضوں سے حاصل کیا گیا اور سعودی بینک سے اس سلسلے میں قرضے حاصل کیے گئے تھے۔ اس وقت انہوں نے اس سرمایہ کا ذکر نہیں کیا تھا جو کہ پہلے سے موجود تھا، یعنی کہ جو دبئی کی فیکٹری سے حاصل ہوا تھا۔ جبری جلا وطنی کے ایام میں ہمارے والد محترم نے ایک بار پھر مکہ معظمہ کے قریب سٹیل کا ایک کارخانہ لگایا، اور یاد رکھیں کہ ہمیں وہاں ملک سے باہر 7 سال رہنا پڑا۔ یہ کارخانہ لگایا جس کے لیے سعودی بینکوں سے قرض حاصل کیا گیا، اور پھر چند برس بعد یہ فیکٹری تمام اثاثوں سمیت فروخت کر دی گئی، اور یہ وسائل میرے بیٹوں حسن نواز اور حسین نواز نے اپنے نئے کاروبار کے لیے استعمال کیے۔ وزیر اعظم اور ان کے صاحبزادوں کے گزشتہ بیانات، ان کے انٹرویوز، ان کے خطاب اور آج کے خطاب کا اس کی اسکروٹنی مسلسل جاری رہے گی، لیکن آج اگر کسی کو یہ خیال تھا کہ حزب اختلاف کی کسی حد تک اس سے تسلی ہو جائے گی، وہ خیال آبویسلی غلط ثابت ہوا، گو کہ اس بات کی توقع بہت کم تھی۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ آج گتھی کچھ تھوڑی موٹی کھلتی یا نہ کھلتی، لیکن ایسا لگا کہ حزب اختلاف اپنے رد عمل کو پارلیمنٹ میں ظاہر کی، اسی لیے انتہائی مختصر رد عمل دیکھنے میں آیا وزیر اعظم کے خطاب کے حوالے سے، جب قائد حزب اختلاف جناب سید خورشید شاہ نے محض 1 سے 1.5 گھنٹے اس پہ اپنے رد عمل کا اظہار کیا، اور اس رد عمل سے بھی انہوں نے قوم کو یہ پیغام دیا، لگا یہ کہ حزب اختلاف سمجھتی یہ ہے کہ گتھی جو ہے وہ مزید سلجھنے کے بجائے اور الجھ گئی ہے۔ ہم آئے تھے 7 سوال دیے، اور بڑے آسان اور بڑے معصومانہ، اور ان کی وضاحت بھی ایسے ہی چاہتے تھے، مگر پرائم منسٹر کے اس وضاحت میں ہمارے سوالات کو 7 سوالات سے 70 سوالات اور بڑھا دیے۔ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ 7 سوالات کے اندر ہی مسئلہ حل ہو جائے گا، پرائم منسٹر بڑی آسانی کے ساتھ جواب دیں گے، فلیٹوں کا یا دوسری جو پراپرٹیز ہیں آف شورز کے، پاناما لیکس کے، مگر یہاں تو دبئی بھی آ گئی، جدہ بھی آ گیا، دبئی کیسے گیا، جدہ کیسے گیا، یہاں کیسے آیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ سوالات اور بڑھ گئے ہیں۔ سوالات اور بڑھ گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب حزب اختلاف کی تسلی تو کیا ہوتی بلکہ اور مسائل پیدا ہو گئے ہیں، کیونکہ جناب سید خورشید شاہ کہتے ہیں کہ پہلے 7 سوال تھے، اب 70 سوال پیدا ہو گئے ہیں۔ لیکن آج ایک بہت اہم بات تھی جو کہ بظاہر اس طرح سے سامنے نہیں آئی، جس کی نشاندہی حزب اختلاف کے ایک اور اہم رہنما عوامی مسلم لیگ کے سربراہ جناب شیخ رشید نے کی۔ انہوں نے کہا یہ کہ آج قومی اسمبلی کے اس کلیدی اجلاس میں نون لیگ کی ایک بہت بڑی تعداد ممبرز کی حاضر نہیں تھی۔ وزیر اعظم کا یہ بہت اہم خطاب تھا، بہت ہی اہم یہ سیاسی موقع تھا، لیکن مسلم لیگ نون کے کثیر تعداد یہ ممبرز ایسے تھے جو اس میں شریک نہیں ہوئے، اور اس کی وجہ سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وزیر اعظم بہت مقبول ہیں، بلکہ تو آج اس سے پہلے جناب شیخ رشید نے یہ بات بھی کہی تھی کہ ان کے بقول پاکستان مسلم لیگ نون میں ایک فارورڈ بلاک بن رہا ہے۔ لیکن آج مسلم لیگ کے پارلیمنٹیرینز کی، قومی اسمبلی کے ممبرز کی اس کلیدی اجلاس میں بھرپور تعداد میں شرکت نہ ہونا یقینی طور پر یہ ایک اہم معاملہ ہے، جس کی نشاندہی جناب شیخ رشید نے کی، جن کے پاس اس سلسلے میں اعداد و شمار تھے۔
ایک بات آج کی حاضری جو ہے اتنے ڈی سی او کے کہنے کے باوجود 141 ممبروں کی حاضری ہے جس میں 70 عورتیں مخصوص نشستوں کی بھی ہے. یہ مقبول وزیر اعظم کی کے ساتھ مسلم لیگ نون صاحب. یہ حیرت کی بات ہے اگر مسلم لیگ نون کی کثیر تعداد اراکین کی آج اس اہم ترین اجلاس میں شریک نہیں ہوئے. شیخ رشید صاحب سے بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. وزیر اعظم کا آج یہ بہت اہم پارلیمنٹ میں خطاب. اس موقع پہ جناب عمران خان بھی موجود تھے جو بہت کم پارلیمنٹ میں آتے ہیں. آج جناب سید خورشید شاہ قائد حزب اختلاف بھی موجود تھے اور عوامی مسلم لیگ کے سربراہ جناب شیخ رشید احمد بھی. اس موقع پر اب اس گفتگو میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے جناب شیخ رشید احمد. بہت بہت شکریہ شیخ صاحب. آج ایک اہم نقطے کی آپ نے نشاندہی کی اس پارلیمنٹ کے اس اجلاس کے بعد, قومی اسمبلی کے اجلاس کے بعد, جس میں آپ نے کہا کہ بہت کم تعداد اراکین کی پاکستان مسلم لیگ نون کی اس میں شریک ہوئی ہے. آپ نے کہا کہ 141 اراکین صرف مسلم لیگ نون کے شریک ہوئے جس میں سے آدھے ریزرو سیٹس پہ الیکٹ ہونے والی خواتین تھی. کیا آپ کے اعداد و شمار تصدیق شدہ ہیں شیخ صاحب؟ جی ہاں, میں 4 دفعہ میری سیاسی زندگی میں پہلی دفعہ ایسا موقع ہے کہ 4 دفعہ کورم ٹوٹا ہے اور کسی دفعہ بھی 70-80 لوگ نہیں ہوتے تھے. اور میں نے اپنی پارلیمانی لائف میں کبھی یہ نہیں دیکھا کہ مسلسل 4 روز 4 دفعہ کورم ٹوٹا ہو. اور آج 70 جو مخصوص نشستیں ہیں اس میں 35 سے 37 مخصوص نشستیں خواتین کی ہیں جو حاضری کے لیے بیچاری ہوتی ہیں کہ ہر وقت بیٹھی رہتی ہیں. تمام ڈی سی او کو ہدایت کے باوجود میں نے خود کاؤنٹ کیا ہے, سب طرف سے 141 ان کی کل ممبرشپ تھی. اور اس وقت راولپنڈی اسلام آباد میں یہ بات بڑی زوروں پہ ہے کہ 40 سے 50 ممبروں کا ایک فارورڈ بلاک جو ہے وہ نون میں تیاری پکڑ رہا ہے. اگر ان سے گورنمنٹ کے رابطے طے ہو جاتے ہیں تو میں کہہ نہیں سکتا, لیکن اس وقت میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 40 سے 50 مسلم لیگ نون کے اراکین جو ہیں وہ خفگی کا اظہار کر رہے ہیں. اچھا شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ آج حزب اختلاف کا ہی مطالبہ تھا جس پہ وزیر اعظم آج قومی اسمبلی میں پیش ہوئے, انہوں نے خطاب کیا اور اپنا معافی الضمیر بیان کیا. حزب اختلاف کا اپنا رد عمل پارلیمنٹ کے اندر کیوں اتنا مختصر رہا؟ خان صاحب نے بھی پارلیمنٹ کے باہر نکل کے بہت تفصیلی بات کی, خورشید شاہ صاحب نے بھی قدرے زیادہ بات کی پارلیمنٹ سے باہر نکل کے, لیکن کیوں پارلیمنٹ کے فورم کو استعمال نہیں کیا گیا؟ یہ جمعے کے روز ہی ڈاکٹر صاحب فیصلہ ہو گیا تھا کہ اگر 7 سوالوں کے جواب دیے گئے تو خورشید شاہ صاحب خطاب فرمائیں گے اور عمران خان صاحب خطاب فرمائیں گے. اور اگر 7 سوالوں کا جواب نہیں دیا گیا, خورشید شاہ بیمار تھے, وہ کراچی میں تھے, ان کی عدم موجودگی میں پیپلز پارٹی نے, اعتزاز احسن صاحب نے, سب نے مل کے یہ طے کیا 9 کی 9 پارٹیوں نے کہ اگر 7 سوالوں کا جواب نہیں دیا گیا تو خورشید شاہ صاحب جب صحت مند ہو جائیں گے تو مختصر ترین تقریر کریں گے. اور 70 سوالات اور تیار کیے ہوئے ہیں اعتزاز احسن صاحب نے, جس کو کہا گیا کہ اس کو کم کیا جائے. اس وقت تو 100 تھے اور کل کی میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں یہ اسٹریٹجی بالکل ٹھیک تھی, کیونکہ ایک بادشاہ اور شہنشاہ نے اپنی مالی دولت اور طاقت کا اظہار ضرور کیا, لیکن 7 سوالوں اور پیناما لیکس کا اصل مسئلہ تو 93, 94 اور 2006 کا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں ہمارے پاس جو ڈاکومنٹ ہیں جو عمران خان صاحب نے اور خورشید شاہ صاحب نے بھی دکھائے کہ وہ 1993 اور 94 کے ہیں, جبکہ ان کی تقریر کا سارا مدعا جو ہے وہ دبئی اور سعودی عرب کی ملیں بیچنے کے بعد تھا, جبکہ یہ جو فلیٹس ہیں یہ ان کی فروخت سے بہت پہلے خریدے جا چکے ہیں اور جن کا ڈاکومنٹری اور عدلیہ سب کا ثبوت موجود ہے. آج وزیر اعظم صاحب نے تقریر کر کے اپنے لیے مسائل پیدا کیے ہیں, کم نہیں کیے. اچھا شیخ صاحب, بہرحال سب سے امپورٹنٹ وزیر اعظم کا معاملہ ہے. وزیر اعظم کیونکہ ظاہر ہے کہ وزیر اعظم ہیں, ان کے اہل خانہ کا معاملہ ہے, لیکن یہ پاناما پیپرز میں جو 500 پاکستانیوں کے نام آئے اور ظاہر ہے کہ وہی آف شور کمپنی جو وزیر اعظم کے خاندان کی ہے وہ ان لوگوں کی بھی ہے, یہ تمام مسائل اس سے جڑے ہوئے, اور ظاہر ہے کہ ہزاروں نام ایسے ہیں جو نہیں آئے.
اس میں آف شور کمپنیز بھی ہیں، بینک اکاؤنٹس بھی ہیں، ایسٹس بھی ہیں، دوسری چیزیں بھی ہیں. اس کا ایک مجموعی حل دینا ہوگا نا، یا ہم صرف وزیر اعظم کے گرد گھومیں گے؟ دیکھیں مجموعی حل بھی ہو، ضرور ہو، اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے. پہلے وزیر اعظم اور ٹاپ 5 یا 10 رکھ لیں جس میں اپوزیشن کے لوگ بھی ہوں، اور ٹاپ 5 یا 10 اور ان کے 30 کڈز، جو کہ اصل مسئلہ ہے اس ملک میں. یہ بڑے آدمی کے بیٹے اور بیٹیاں بھی اس ملک کو لوٹنے میں اور اس کی معیشت کی تباہی اور سیاسی عدم میں استحکام پیدا کرنے میں ان کا بڑا اہم کردار ہے. یہ 30-40 سے شروع ہو جائیں اور ہر اس آدمی کو ٹرائل کریں. دیکھیں آج بھی انہوں نے نام نہیں دیے. پچھلی دفعہ خورشید شاہ صاحب سے انہوں نے کہا کہ ہم اپنی آفیشیل کمیٹی اناؤنس کرتے ہیں. طریقہ یہی ہے ڈاکٹر صاحب کہ پہلے وہ اپنی کمیٹی اناؤنس کریں کہ ٹی او آر پہ بات کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے گیند خورشید شاہ کی طرف پھینک دی کہ خورشید شاہ اور دوسرے پارلیمانی لیڈر جو ہیں وہ کمیٹی بنائے. پہلے آفیشیل کمیٹی بنتی ہے. لیگل نقطہ یہ ہے کہ پہلے وہ اپنے منسٹرز کی ٹیم اناؤنس کریں، پھر اپوزیشن اپنی ٹیم اناؤنس کرے. لیکن نظر یہ آ رہا آج انہوں نے کہا کہ پانی کا پانی اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جانا چاہیے. میرا خیال ہے یہ ہو کے رہے گا، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ہر روز اپنے ہی بیانات سے خود پھنستے جا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ جناب شیخ رشید، ہمارے ساتھ تھے. وقفہ، اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں گے اور اس کے بعد ہماری آج کی دوسری اہم خبریں. خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ. وزیر اعظم جناب نواز شریف نے آج حزب اختلاف کے مطالبے پر پارلیمنٹ سے خطاب بھی کیا اور پاناما پیپرز کے حوالے سے پارلیمنٹ کے سامنے اپنا نقطہ نظر پیش بھی کیا. مگر مسئلہ آج اس سے سلجھتا تو کیا بلکہ اور الجھ گیا ہے. لگتا یہ ہے کہ حزب اختلاف اور حکومت کے درمیان میں نہ مانوں دعوت دے رہی ہے تھرڈ امپائر کو کہ وہ آئے اور فیصلہ کرے درست کون غلط کون. کائنڈلی ہاؤس کے اندر یہ نعرے بازی نہ کیجیے پلیز. دی آنریبل پرائم منسٹر آف پاکستان، یہ معاملہ اب یوں ختم نہیں ہو سکتا. بات چلی نکلی ہے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ضرور ہونا چاہیے. سید خورشید شاہ صاحب، لیڈر آف دا اپوزیشن، بیہیو یور سیلف. ہمارے سوالات کو 7 سوالات سے 70 سوالات اور بڑھا دیے. سوالات کا جواب نہ ملنے پہ میں نے سمجھتا کہ میں اس اگست ہاؤس کا ٹائم ویسٹ کروں. آج کے اس ایونٹ کا سب سے بڑا جج پاکستان کے 20 کروڑ عوام ہوں گے. نہ کوئی سچ بولے، نہ کوئی صفائی پیش کی. گتھی الجھ رہی ہے. پاناما پیپرز کے حوالے سے حزب اختلاف اور حکومت کے درمیان تسویے کا امکان ختم ہوتا نظر آ رہا ہے. کم از کم آج کی صورتحال میں وزیر اعظم کے خطاب کے بعد ایسے ہی کوئی منظر تھے جو دیکھنے میں آئے ہیں. وزیر اعظم نے آج خطاب بھی کیا، حزب اختلاف کے مطالبے کے حوالے سے ایک کلیدی مطالبہ تسلیم بھی کیا کہ حکومت تیار ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے ٹی او آرز کا جو تعطل ہے حکومت اور حزب اختلاف کے درمیان وہ دور ہو اور اس کے لیے ایک پارلیمانی کمیٹی تشکیل دے دی جائے. یہ وہی موقف ہے جس کا اظہار بارہا حزب اختلاف کی جانب سے کیا گیا. آج کی اس پوری صورتحال کے حوالے سے حزب اختلاف اور حکومت کے درمیان جاری بلکہ بہت تیز ہوتی ہوئی میں نہ مانوں کی اس رٹ کے حوالے سے ہم بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان نے. بہت بہت شکریہ خان صاحب. آج وزیر اعظم کی تقریر میں ایک بہت اہم بات تھی جو انہوں نے سب سے زیادہ جب اپنی تقریر کی بات کی، حزب اختلاف کا یہ مطالبہ انہوں نے تسلیم کر لیا کہ ٹی او آرز کے مسئلے کے حل کے لیے وہ اسپیکر سے کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی تشکیل دے دی جائے اور جو حزب اختلاف اور حکومت کے درمیان جو تعطل ہے ٹی او آرز کے حوالے سے پاناما جوڈیشل کمیشن کے لیے وہ دور کرے. یہ ایک بڑا کلیدی مطالبہ تھا حزب اختلاف کا جو وزیر اعظم نے آج منظور کیا ہے. کامران خان دیکھیں، تقریباً 1.5 مہینہ ہو گیا پاناما پیپرز کو، اور 1.5 مہینے کے بعد آج پرائم منسٹر اسمبلی میں آتے ہیں
اور صرف ان کو یہ بتانا تھا کہ ان کے جو آف شور کمپنی میں ان کے بچوں کے نام آئے ہیں اور یہ جو میفر فلیٹس جو اربوں روپے کے خریدے ہیں انہوں نے، ان کو صرف یہ بتانا تھا کہ کیا یہ فلیٹس انہوں نے کب لیے. انہوں نے کہا 2005 میں. اس کی ایک جس طرح میرے اوپر الزام لگایا تو مجھے کہا جی آپ نے یہ آف شور کمپنی سے فلیٹ خریدا انگلینڈ کے اندر 2083 میں. اگر مجھے کوئی چیز چھپانے کی نہیں ہے تو میں آج اپنی 2 سیلز ڈیڈ لے آیا ہوں کہ فلیٹ یہ میں نے کب خریدا، کتنے کا خریدا اور 2003 میں بیچا، کتنے کا بیچا. اور میں نے یہ بتا دیا کہ میری انکم کدھر سے آئی. میری انکم کاؤنٹی کرکٹ سے آئی. 17 سال میں نے کاؤنٹی کرکٹ کھیلی. میں نے 6 سال وسٹرشر کے لیے کھیلی. ان کے پاس سارا ریکارڈ ہے کیونکہ ہم جیسی تنخواہ ملتی تھی تو ہمارا 33% ٹیکس کٹ جاتا تھا. اس کے بعد میں ساسیکس کے لیے 10 سال کھیلی. ادھر میرا جو مجھے تنخواہ ملتی تھی ٹیکس کٹ جاتا تھا تو ادھر بھی ٹیکس دیا، ادھر بھی دیا. وہ بھی اویلیبل ہے. سورس آف انکم بھی اویلیبل ہے. فلیٹ کی قیمت بھی اویلیبل ہے. اور بیچا کب اور پاکستان پیسہ لے کے آیا اویلیبل ہے. یہ 15 منٹ کی بات ہے. اب 1.5 مہینے کے بعد پرائم منسٹر ہمیں آ کے آج وہ پھر طوطا مینے کی کہانی سنا دیتے ہیں کہ کتنے وہ پیسے والے تھے، کتنے امیر تھے، کتنے رئیس تھے. یعنی وہ جو کام ہے وہ کرتے نہیں ہیں. سیدھی طرح آ کے ہمیں بتا دیں کہ جی فلیٹ کی ڈیڈ دکھا دیں، یہ جو ڈیڈ ہے فلیٹ کی. اور اب جو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ کمیشن بیٹھے گی، ٹی او آرز کے اوپر بات چیت ہوگی، یہ پہلے کہہ دیتے. یعنی جب ہم شروع میں ان سے کہہ رہے تھے کہ ایک جوڈیشل کمیشن چیف جسٹس کے نیچے بیٹھے اور اپوزیشن گورنمنٹ بیٹھ کے ٹی او آرز ڈیسائیڈ کرے، یہ تب مان جاتے. تب انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے اپنے ٹی او آرز اپنے اوپر ہی خود ہی ان کے اوپر جرم ہے اور خود ہی فیصلہ کر رہے ہیں کہ کس ٹی او آرز کے اندر جرم کا فیصلہ ہوگا. ظاہر ہے چیف جسٹس نے ریجیکٹ کرنا تھا. تو اب ان کے پاس اب کہہ رہے ہیں. اب میں آپ کو لیکن خان صاحب یہ مطالبہ تھا، یہ خورشید شاہ صاحب مسلسل کہہ رہے تھے، دوسرے لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ بھائی حکومت جو ہے وہ مذاکرات کرے، مذاکرات پر آئے اور ٹی او آرز ہم مل کے بناتے اور پھر ہم بیچتے ہیں. یہ مطالبہ انہوں نے مان لیا. آج مان لیا، دیر سے مانگا، جب بھی 1.5 مہینے بعد مانگا، مگر مان لیا. ٹھیک ہے کامران خان، یہ مان لیا اور اس کے اوپر بات چیت ہونی چاہیے. میں بالکل بلیو کرتا ہوں کہ ایک پروسیس ہمارا ڈیموکریٹک ہے، اس کو ایوالو کرنا چاہیے، چلنا چاہیے. اور ڈیموکریسی کی خوبی یہ ہوتی ہے ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی. لیڈرشپ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل کرتی ہے. میرے اوپر الزام لگایا، میں جلدی آیا واپس اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے کے لیے، سارے اپنے کاغذات لے کے آیا ہوں، اپنے آپ کو پریزنٹ کیا اکاؤنٹیبلٹی کے لیے. یہی ہے جمہوریت. مجھے صرف آج انہوں نے مان تو لیا آج ٹی او آرز کے اوپر اور اب بات چیت شروع ہوگی. لیکن کامران، میرا دل پتہ کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کبھی بھی سچ نہیں بتانا اس چیز کے اوپر، کیونکہ اگر بتانا ہو تو بتا چکے ہوتے. کیا چیز چھپانے کی تھی؟ مجھے انہوں نے میرے اوپر الزام لگایا، میں نے آگے سارا کچھ سامنے رکھ دیا ہے. میرے پاس ساری جو چیز یہ ڈاکیومنٹ مانیں گے میں دے سکتا ہوں. یہ کیوں نہیں دے سکتے؟ اگر ان کو کوئی چیز چھپانے کی نہیں تھی تو سیدھی طرح بتاتے کہ یہ فلیٹس سیل ڈیڈ لے آتے. اب انہوں نے جو کہا ہے کہ 2005 میں لیے ہیں، پہلے تو یہ ایک التوفیق کی ججمنٹ پڑی ہوئی ہے لنڈن ہائی کورٹ میں، جدھر انہوں نے 4 فلیٹس 98 کے اندر اٹیچ کر دیے تھے. انہوں نے جو قرضہ دینا تھا التوفیق بینک کو، یہ ججمنٹ پڑی ہوئی ہے. تو وہ کیسے بیان کریں گے اس کا؟ یہ انہوں نے کہا 2005 میں لی، ججمنٹ ہے 98 کی. اور پھر انہوں نے سائن کیا 2000 جنوری میں التوفیق کے ساتھ سیکرٹ اگریمنٹ، کہ وہ سیکرٹ رہے گی اگریمنٹ. جو انہوں نے جو قرضہ $33 ملین تھا جو انہوں نے التوفیق کو واپس کیا، انہوں نے سیکرٹ کیوں رکھا؟ کیونکہ سیکرٹ اگر وہ اوپن کر دیں ڈاکیومنٹ، اس میں پتہ چل جائے گا کہ مے فیئر کے فلیٹ اٹیچ کیے تھے یا نہیں کیے تھے التوفیق کے لندن کے ہائی کورٹ میں. اور وہ اگر یہ سیریس ہے وہ ججمنٹ سامنے لے آئیں. یعنی ہمیں چکر کیوں دے رہے ہیں؟ سیدھی بات ہے. فلیٹس آپ نے لیے کب؟ پیسہ کدھر سے لے کے آیا؟ کون سی انکم سے لیا؟ پیسہ باہر کیسے گیا؟ یہ جواب دے دیں، ختم ہو جاتی ہے بات. آپ کو کمیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے.
لیکن یہ جو 2005 سے پہلے جو ان کی اونرشپ ہے التوفیق کیس کے اندر جو ججمنٹ کورٹ کی بالکل اپنی جگہ ہے، لیکن جو اس کی یہ ٹائٹل تھا، جس کی اونرشپ تھی، اگر وہ آف شور کمپنی ہے تو اس کے بینیفیشل اونرز یا اس کے obviously وہ تو کسی نے ثابت کرنے ہوں گے نا، ورنہ ہر وقت یہ نیلسن اور نیلسن ہی رہے گا. نیلسن اور نیلسن کے پیچھے کون ہے یہ تو سامنے نہیں آئے گا. دیکھیں کامران، ایک اور انہوں نے آج بات کہی، انہوں نے کہا کہ میرا نام پینما پیپرز میں نہیں آیا، میرا نام ہی نہیں تھا. میں بڑا فراخ دل ہوں، کھلا دل کا آدمی ہوں، میں اس کے باوجود آپ پبلک کے سامنے تیسری دفعہ آ رہا ہوں. غلط بات کر رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ہمارے پاس سب ڈاکیومنٹ آ گئی ہے 2011 کی، میاں صاحب کی ٹیکس ریٹرن 2011 کی ہے. اس کے اندر یہ مریم شریف کے نام پہ 2 کروڑ 40 لاکھ روپیہ ان کو گفٹ کرتے ہیں، اور یہاں اوپر لکھا ہوا ہے کہ وہ میری ڈیپینڈنٹ ہیں. یہ 2011 میں. تو یہ جو نیلسن اور نیسکول ہے، اس کی بینیفیشری اونر ہے مریم، وہ ہیں ڈیپینڈنٹ نواز شریف کی، ان کا نام آ گیا پینما پیپرز میں. اب سوال یہ ہے کہ ان کے ڈیپینڈنٹ کا جب نام آیا پینما پیپرز میں، ان کے پاس تو پیسہ نہیں تھا، پیسہ تو اس کا مطلب نواز شریف کا تھا. تو یہ اور سوال ہو گیا. انہوں نے کہا میرا نام ہی نہیں ہے، نام تو آ گیا ان کا. ان کے ڈیپینڈنٹ جب نیلسن اور نیسکول کمپنی کو کے بینیفیشری اونر ہیں تو نام تو نواز شریف کا ہے، وہ تو ڈیپینڈنٹ ہے مریم نواز ان کی. اس لیے ادھر بھی انہوں نے غلط بیانی کر دیا ہے. پہلے 2005 کی غلط بیانی کی، اب یہ بھی کر دی ہے. میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے اب کوئی امید نہیں، حالانکہ میرے خیال میں نیگوسیشن ہونی چاہیے، ہمیں بیٹھ کے TORs کے اوپر بات کرنی چاہیے، چیف جسٹس کے نیچے جوڈیشل کمیشن بننی چاہیے. لیکن اگر یہ سچ نہیں بول رہے، بار بار ان کی تضاد آتا جا رہا ہے. حسین شریف نے کہا کہ انہوں نے کہا ہم نے یہاں سے پیسہ لے کے گئے دبئی، اور دبئی سے سعودی عربیہ، اور پھر ہم نے سٹیل میں لگائی. ان کی آپ حسین شریف کی دیکھ لیں، وہ کہہ رہے ہیں میں نے قرضہ لے کے ہم نے سٹیل میں لگا لی. اس میں بھی تضاد ہے جو میاں صاحب کہہ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں. مریم کی سٹیٹمنٹ میں تضاد ہے جو کہ حسن شریف کہہ رہے ہیں. اچھا، بالکل ان کی کانٹرڈکٹری سٹیٹمنٹ. تضاد کی تو بات ہے، لیکن جب یہ آف شور کمپنی کا معاملہ سامنے آیا تھا، ابھی آپ کی بھی آف شور کمپنی، آپ کہتے ہیں کہ اس کا بتایا آپ نے کہ اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ آف شور کمپنی بنانے کا واحد مقصد لوگوں کا اپنی دولت چھپانا ہوتا ہے، خاص طور پر ناجائز آمدنی یا پھر ٹیکس بچانا. تو یہ جو آپ نے کلاسیفیکیشن دی تھی آف شور کمپنی کی، آپ کی آف شور کمپنی پہ بھی اپلائی ہوتی ہے کیا؟ کامران، یہ اسپیسیفکلی میں نے ٹویٹ کی تھی جب پرائم منسٹر نواز شریف کی آف شور کمپنیز، ان کے بچوں کی آف شور کمپنیز پینما پیپرز کے اندر نکلی تھی. اس کے اوپر میں نے کامنٹ کیا تھا، اور میں اسپیسیفکلی کانٹیکسٹ کون سا تھا؟ پرائم منسٹر ملک کا. جب ایک ملک کا پرائم منسٹر آف شور کمپنیز بناتا ہے اپنے بچوں کے نام پہ جن کی کوئی ارننگ نہیں ہوتی، یہ صرف 2 وجہ سے ہوتی ہے، یا کرپشن اور یا ٹیکس ایویژن. جب ایک بزنس مین کرتا ہے، ایک کرکٹر کرتا ہے، وہ تو کر سکتا ہے اگر اس ملک کے قانون اجازت دیں. اب عمران خان نے کیوں بنائی تھی آف شور کمپنی؟ عمران خان کرکٹ کھیلتا تھا، عمران خان نے فلیٹ لینا تھا لنڈن میں. عمران خان کے اکاؤنٹنٹ نے اسے کہا کہ کیونکہ آپ برطانیہ کے شہری نہیں ہو، آپ اس کو آف شور کمپنی سے لیں. کیوں لیں؟ کیونکہ اگر جب آپ بیچیں گے آپ کو انہیریٹنس ٹیکس پڑے گا برطانیہ کا، جو آپ کو ضرورت نہیں ہے دینے کی، اس لیے آپ آف شور کمپنی سے لیں. آج بھی کسی پاکستانی کو آپ کہیں، ایک منٹ میں ذرا کامران کمپلیٹ کر لوں، کسی پاکستانی کو بھی آج کہیں، بزنس مین کو، کہ آپ برطانیہ جا کے کوئی فلیٹ لیں، وہ اس کو ایڈوائز کریں گے کہ آف شور کمپنی سے لیں. اور یہ جائز ہے، یہ غیر قانونی نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ میں تو پاکستان سے باہر پیسہ نہیں لے کے گیا، میں تو کاؤنٹی کرکٹ سے پیسہ کماتا تھا، ادھر کے پیسے سے میں نے لیے جو میں ثابت کر سکتا ہوں. وہ ٹیکس کا پیسہ تھا، وہ بھی میں ثابت کر سکتا ہوں. اچھا خان صاحب، آپ کو ہائنڈ سائٹ پہ یہ نہیں لگتا کہ یہی ایکسپلینیشن آف شور کمپنی کی، آپ جس وقت یہ پاناما پیپرز آئے اور آف شور کمپنی کا پورا طوفان اٹھا، اور جب آپ نے یہ کلاسیفیکیشن دی، یہ کلاسیفیکیشن جو ابھی آپ فرما رہے ہیں یہ آپ دیتے، اور آپ کو ہائنڈ سائٹ بھی نہیں لگتا کہ آپ یہ بھی کہتے کہ یہ لیگل ہوتا ہے، کرنا ہوتا ہے، میری بھی ایک آف شور کمپنی ہے جس کے ذریعے میں نے لیا، آپ کے خیال میں بہتر نہیں ہوتا کہ آپ خود اس کو ڈسکلوز کر دیتے؟
कामरान खान, मैं ये ऑफशोर कंपनी डिस्क्लोज कर चुका हूं, मैंने कभी छुपाई नहीं है। और मैंने 2012 में जब इन्होंने मुझे कहा कि मैंने बनी गाला में ये जो घर लिए पैसा किधर से आया, मैंने ये जो डीड आज मैं दिखा रहा हूं, जो मैंने लंदन का फ्लैट बेचा था, मैंने, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है 2012 में, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि ये जो फ्लैट बेचा, ये फ्लैट ऑफशोर कंपनी के नाम पे था, नियाजी सर्विसेज लिखा हुआ था, मैंने मीडिया को सबको दिया, ये मैंने छुपाई कभी नहीं ना, मैंने आज तक कभी फ्लैट छुपाया, सारी दुनिया को कभी, आप आज तक मैंने कभी कहा कि किसी का फ्लैट, इंटरव्यू मैं देता था, मैं सारी दुनिया को कहता था मेरा फ्लैट है, फ्लैट ऑफशोर कंपनी नियाजी सर्विसेज के जरिए खरीदा था, मैंने वो सबके सामने, मीडिया के सामने दिया है, ये हाइंडसाइट नहीं है, ये छुपाया नहीं था मैंने। और ये खान साहब, नियाजी सर्विसेज ने 1983 से ये 2014 तक ये ऑपरेशनल रही है, इसकी क्या वजह है? और इस नियाजी सर्विसेज ने सिर्फ उस अपार्टमेंट का सौदा किया है, इसके अलावा तो कोई और काम नहीं हुआ है नियाजी सर्विसेज में? कामरान, हुआ ये कि सिर्फ नियाजी सर्विस का एसेट था मेरा फ्लैट, वो फ्लैट जब बिका तो नियाजी सर्विसेज को क्लोज डाउन कर देना था। हुआ क्या कि उसके ऊपर एक जो टेनेंट वहां मेरे अपार्टमेंट में था, उसका केस चल गया नियाजी सर्विसेज के साथ, वो केस की वजह से वो कंपनी क्लोज डाउन ना हो, क्योंकि एक ही एसेट था, वो टेनेंट का और कंपनी का केस था, उसमें पैसा तो था ही नहीं नियाजी सर्विसेज में, सिर्फ वो बंद इसलिए नहीं कर सकते थे कि वो केस चलता गया, एक डच कोई टेनेंट था जिसने फ्लैट पे रेंट के ऊपर कोई बात हुई थी, बात ही उसके पास और तो कोई एसेट था ही नहीं, ना कोई बिजनेस थी, मेरी कौन सी कोई बिजनेस थी। पॉइंट ये कामरान कि मेरा पैसा था क्रिकेट से, मेरा सारा पैसा अवेलेबल है, मेरे टैक्सेस सारे 82 से जो पाकिस्तान में मैंने टैक्स दिए 82 से सारे अवेलेबल हैं, मेरे अकाउंटेंट से मैंने पूरी स्टेटमेंट डलवाई है, कोई कमीशन बैठाएं, जो नवाज शरीफ के साथ, जो मैं कहता हूं कि नवाज शरीफ के ऊपर एक इंडिपेंडेंट कमीशन बैठनी चाहिए, वो मेरा भी कर लेते साहब, मैं सारे पेपर्स देने के लिए तैयार हूं, मेरा पास तो कोई चीज छुपाई मैंने कभी छुपाई नहीं कामरान, सारी चीजें मेरी पब्लिक में रही हैं। अच्छा खान साहब, ये जो कमीशन अब बनेगा या जिसके लिए TORs बनेंगे, क्योंकि जाहिर है कि एक फोरम होगा, आप कहते हैं कि वो नवाज शरीफ की भी तहकीकात करे, वो नियाजी सर्विसेज की भी तहकीकात करे, वो अगर ऑफशोर कंपनी रहमान मलिक साहब की अगर है तो वो उसकी भी करे, सैफुल्लाह की भी करे, सबकी करे, या सिर्फ नवाज शरीफ की करे, इमरान खान की ना करे? नहीं जी कामरान, बाकियों की बाद में करें। देखिए, जो अकाउंटेबिलिटी होती है ना, एहतसाब, वो ऊपर से शुरू होता है, तो पहले तो नवाज शरीफ की करे और मेरी और नवाज शरीफ की साथ साथ करे, चले हम दोनों की साथ साथ करें, लेकिन अगर आप दायरा खोल देंगे इसका इससे ज्यादा, तो ये तो बड़ा लंबा चल जाएगा ना, ये तो खत्म ही नहीं होने लगा केस, आप सबको बीच में ले आए। आज मियाँ साहब कह रहे हैं कि जिन्होंने डिफॉल्ट भी किया, कर्जे भी नहीं दिए, उन भी सबको ले आओ, ठीक है सबको ले आओ, लेकिन वो तो 20 साल लग जाएंगे, इसलिए सिर्फ मेरी और नवाज शरीफ की करें, हम दोनों की, मेरा उनको सब कुछ अवेलेबल है, जिस वक्त भी वो कमीशन बैठाते मैं भी तैयार हूँ। मियाँ साहब को भी कहें कि बजाय इसके कि सारी अपनी तारीख फैमिली की बताएं, वो कितने अमीर आदमी हैं, उन्होंने आज बताया कि उन्होंने 23 सालों में कुछ 4 करोड़ रुपया टैक्स दिया, जहांगीर तरीन 1 साल में 4 करोड़ से ज्यादा टैक्स देता है, असद उमर जब एंग्रो में थे 1 साल में 4 करोड़ से ज्यादा टैक्स देते हैं, और इन्होंने कहा कि मैं कितने अमीर तरीन आदमी था और ये और वो, और 23 सालों में 4 करोड़ रुपया टैक्स दिया। तो मैं कहता हूं कि ये एक इंडिपेंडेंट कमीशन और इंक्वायरी एक टाइम फ्रेम के अंदर, ये लंबा ना चले, इसको एक टाइम फ्रेम के अंदर मुझे और मियां नवाज शरीफ को हम दोनों का एहतसाब कर लें। अच्छा खान साहब, ये एक चीज़ बिल्कुल हो गई, मगर ये इशू बहुत बड़ा है ना, हमारी ये नेशनल इशू है, ये ऑफशोर कंपनीज आ गई, इसमें 600 पाकिस्तानियों के नाम आ गए सिर्फ पनामा में, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर ऑफशोर कंपनीज हैं पाकिस्तानियों की, ऑफशोर अकाउंट्स हैं, ऑफशोर प्रॉपर्टीज हैं, डिस्क्लोजर्स नहीं हैं, ये ह्यूज इशू है, इसके लिए भी तो आपको एक सोल्यूशन देना होगा ना। सिर्फ नवाज शरीफ से तो बिल्कुल ठीक है, एक वजीर आजम है, उनकी फैमिली का मामला एक तरफ आप फोकस कर ले, लेकिन इसका भी तो कोई हल देना, या ये कि क्योंकि ये बहुत फैल जाएगा तो इसको हम टच ना करें, इसका ऑपोजिशन को और गवर्नमेंट को मिलकर एक रेजोल्यूशन तो देनी होगी, कोई एमनेस्टी NRO लानी पड़ेगी, फाइनेंशियल मॉनिटरी कुछ करना तो पड़ेगा ना सर इसके लिए। कामरान, मैं आपको
ایک چیز میں پڑھنا چاہتا ہوں آج، کیونکہ میری ساری قوم آج یہ بڑا میں شکر ہے کہ اللہ نے پاکستان کو ادھر لے کے آئے ہیں. یہ 20 سال کی سٹرگل تھی. میں کہتا جا رہا تھا کرپشن پاکستان کا نمبر 1 ایشو ہے. میں یہ آپ کو پڑھنا چاہتا ہوں کہ ابھی یہ ہوئی ہے کانفرنس گلوبل اینٹی کرپشن سمٹ. یہ پینما کے بعد ہوئی ہے. آئی ایم ایف کے جو چیف ہے، جو ہیڈ ہے آئی ایم ایف کی جو خاتون ہے، اس نے یہ 8 پوائنٹس میں رکھنا چاہتا ہوں جو میں بڑی دیر سے کہہ رہا تھا کہ کرپشن تباہ کر رہی ہے پاکستان کو. لوگ یہ چیز نہیں سمجھ رہے تھے. سب سے بڑی بات یہ پہلا پوائنٹ یہ کہتی ہے، اس نے یہ مثال دیتی ہے لی کوان یو کی جو سنگاپور کا ہے. وہ کہتی ہے کہ لی کوان یو نے سنگاپور میں ثابت کیا کہ کرپشن ختم کر دو، گورننس ٹھیک کر دو، وہ ملک اوپر اٹھ جاتا ہے. اور اس نے اس کی اس لیے مثال دی کیونکہ وہ خود ایماندار تھا. اس نے کہا پہلے لیڈر ایماندار ہوگا تو وہ ملک ٹھیک کرے گا. اس کی مثال دی. اور اس نے کہا جب تک آپ بڑے کرپٹ لوگوں کو نہیں پکڑیں گے، چھوٹی کرپشن پکڑنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، اوپر سے کرپشن ختم کرتے ہیں. اس لیے میاں نواز شریف کا احتساب ضروری ہے. وہ باقی پوائنٹس میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے کرپشن غربت پیدا کرتی ہے. کرپشن امیر غریب میں فرق بڑھا دیتی ہے، یعنی غریب ہو جاتا ہے، امیر ہو جاتا ہے. بے روزگاری اور غربت پیدا کرتی ہے کیونکہ انویسٹمنٹ نہیں آتی. اگر کرپشن جتنی زیادہ کرپشن اتنی کم انویسٹمنٹ پاکستان میں ہے. پھر کہتی ہے، یہ ذرا سنیں، میگا پروجیکٹس بنائے جاتے ہیں کمیشن بنانے کے لیے اور انسانوں کے اوپر پیسہ خرچ نہیں ہوتا، ہیومن ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی. یہ ایگزیکٹلی اورنج ٹرین، میٹرو 2.5 کروڑ بچہ سکولوں میں نہیں ہے، لیکن بڑے پروجیکٹس پہ کیونکہ کمیشن بنائی جاتی ہے. یہ آئی ایم ایف کی ہیڈ کہہ رہی ہے. پھر کہتی ہے فلائٹ آف کیپٹل، پیسہ ملک سے باہر جاتا ہے. میں تو اپنا باہر کی کمائی کر کے پیسہ پاکستان لے کے آؤں، یہ شور مچا رہے ہیں. یہ جو اصل تباہ کرتا ہے ملک کو، پیسہ جو فلائٹ آف کیپٹل ہے، ملک سے باہر پیسہ جاتا ہے. آپ نے دیکھا کہ آج اور میں یہ دو اور کہہ دوں، ادارے ایک منٹ کامران میں صرف کمپلیٹ کر دوں. یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ کرپشن کیسے ایک ملک کو کھوکھلا کرتی ہے. چاہے جتنی مرضی آپ کے پاس ریسورسز ہو، نائجیریا تیل کے ذخیرے پہ بیٹھا ہوا ہے، غریب ترین ملک ہے کرپشن کی وجہ سے. کہتی ہے ٹیکس ایویژن، بلیک اکانومی ہوتی ہے، گورنمنٹ کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ملک چلانے کے لیے. ادارے تباہ کر دیتی ہے کرپشن. اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کی جو گروتھ ریٹ ہے، خوشحالی ہے، جو میاں صاحب کہتے ہیں نا کہ میں ڈیولپمنٹ کر رہا تھا اور یہ ڈیولپمنٹ کے راستے میں ہے. جب تک آپ کرپشن نہیں ختم کریں گے ഡെവലپمنٹ نہیں ہوتی اس ملک میں. دنیا کی مثال لے لیں تو یہ آئی ایم ایف یہ ابھی آج پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم سے تو پوچھا جاتا ہے، ہمارا تو یہ سالڈ بزنس بیک گراؤنڈ ہے. وہ لوگ آپ کا نام نہیں لیا مگر انہوں نے کہا وہ لوگ جو عالیشان گھروں میں رہتے ہیں، جو ہیلی کاپٹرز میں گھومتے ہیں، جو گھروں میں گھومتے ہیں، جو فورن ٹریول کرتے ہیں، جو بڑی پرتعیش زندگی گزارتے ہیں، محل جیسے گھر میں رہتے ہیں، وہ بھی تو اپنی سورس آف انکم بتائیں. شاید وہ آپ کی سورس آف انکم جاننا چاہتے ہیں. آپ اپنے آپ کو کیسے سسٹین کر رہے ہیں؟ میری کامران خان، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں وہ پاکستانی ہوں جو قربانی دے کے پالیٹکس کرتا. میرا سارا اثاثے پیسے میرے نام پہ ہیں، پاکستان میں ہیں. 18 سال باہر کمائی کی، سارا کچھ پاکستان میں ہے میرے نام پہ. میں کچھ چھپا نہیں سکتا. یعنی اور یہ پوچھتے ہیں میں کیسے پیسہ بناتا ہوں. ان کو پتا ہونا چاہیے کہ مجھے اپنی یہ کہتے ہوئے برا بھی لگتا ہے، لیکن کرکٹ کی دنیا کے اندر رچی بینو جو بڑے ماہر سمجھے جاتے ہیں، میں سیکنڈ بیسٹ آل راؤنڈر سمجھا جاتا ہوں اور ٹاپ 3 اور 4 کیپٹنز میں مانا جاتا ہوں. آپ کو پتہ ہے میں نے 2011 میں صرف 10 دن جا کے میرے پاس پیسے جب ختم ہو گیا کامنٹری کی، $3.25 لاکھ مجھے ملا اس ورلڈ کپ پہ. ابھی میں ایک دن کے لیے ہندوستان گیا وہ ورلڈ میچ دیکھنے کے لیے، ٹی وی کے اوپر $50,000 مجھے ملا. میں جب میرا پیسہ ختم ہوتا تھا پہلے ورلڈ کپ ٹو ورلڈ کپ پیسے کماتا تھا. میرے لیے پیسہ کمانا جو اللہ نے مجھے نام دیا میرے لیے بڑا آسان ہے. میرے یہ کہنا کہ جی آپ کا سورس آف انکم کیا ہے، آپ دیکھ لیں میری ڈکلیئرڈ ہے، میرے نام پہ ہے، میں چھپا تو نہیں رہا. تو کیوں نہیں میرے سے پوچھتے؟ اور اگر میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں میں میاں صاحب سے پوچھتا ہوں. آپ ذمہ دار ہیں. گورنمنٹ پکڑتی ہے مجرموں کو، کبھی اپوزیشن بھی پکڑتی ہے گورنمنٹ کو. میں جب تک، اس کا مطلب کیا کہ میں جب تک آپ کی کرپشن کی بات نہ کروں، میں جو مرضی کروں، میں ملک چوری کروں، میں لوٹوں، مجھے کوئی پوچھے گا نہیں. میں صرف جب آپ کی کرپشن کی نشاندہی کرتا ہوں تو میں مجرم بن جاتا ہوں. اس کو بلیک میل کہتے ہیں. دیکھیں کامران، یہ بڑی سیریس بات میں کر رہا ہوں.
اس ملک کا المیہ کیا ہے؟ بجائے آپ ایک ڈیموکریسی میں جواب دیں، آپ سے کوئی پوچھے آپ کا نام آ گیا پینما پہ، آپ اپنی صفائی پیش کریں. آپ دوسروں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. سارے مجرم ہے جی، عمران خان بھی مجرم ہے، جہانگیر ترین بھی مجرم ہے، علیم خان بھی ہے، اعتزاز حاصل بھی ہے، خورشید شاہ بھی ہے، ان کو سب اب مجرم نظر آنے. تو آپ ہم جب تھے مجرم، پکڑا کیوں نہیں آپ نے؟ گورنمنٹس پکڑتی ہیں مجرموں کو، اپوزیشن تو نہیں پکڑتی. تو یہ تو بلیک میلرز ہیں کہ آپ جب تک ان کی کرپشن کی بات نہ کریں، آپ جو مرضی کرتے رہو، ملک کو لوٹو. آپ کرپشن کی بات کرو تو آپ مجرم بن جاتے ہیں. تو اس لیے کامران یہ بڑا سیریس بات ہے. اس کرپشن کی کیمپین میں آپ کی پارٹنر پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اس کی لیڈرشپ کے بارے میں صرف آپ ہی کے سٹیٹمنٹس لے لیں، میرے پروگرامز نہ لیں، صرف آپ ہی کے سٹیٹمنٹس لے لیں اور اس کی سارا احوال آپ کے سامنے موجود ہے. یہ پارٹنر کیسے اس اینٹی کرپشن کیمپین میں آپ کے پیپلز پارٹی، اور آپ کیوں لیتے ہیں یا ان کو کیوں دیتے ہیں؟ آج بھی خورشید شاہ صاحب آپ کے ساتھ تھے، ایک طرف اعتزاز احسن تھے، کل بھی آپ لوگ بیٹھیں گے، ایک طرف اعتزاز ہوں گے، ایک طرف خورشید شاہ ہوں گے. یہ پیپلز پارٹی ہے، اس کی ہم سے نہیں، آپ ہی کے لوگوں سے اگر اس کی ایکسپلینیشن لے لیں، یہ کیسے پارٹنر ہے آپ کے اینٹی کرپشن ڈرائیو میں؟ کامران مجھے یہ بتائیں کہ ہم کس لیے اکٹھے ہیں؟ ہم اس لیے اکٹھے ہیں نا کہ اس ملک میں احتساب شروع ہو. ہم جو بھی چیزیں کہہ رہے ہیں، ٹی او آرز جو سائن کیے ہوئے ہیں، وہ ٹی او آرز کیا کر رہے ہیں؟ لیڈرشپ کا احتساب کر رہے ہیں. ہوگا شروع نواز شریف سے کیونکہ ان کا نام آ گیا پیناما پیپرز میں، لیکن سارے کہہ رہے ہیں کہ سب کا احتساب ہو بعد میں. اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو ہم سب اکٹھے ہونا چاہیے. دیکھیں نا، اگر تو وہ کہیں کہ نہیں جی صرف نواز شریف کا احتساب ہونا چاہیے اور باقیوں کا نہیں ہونا چاہیے، تو وہ غلط کہہ رہے ہیں. میں تو آفر کر رہا ہوں کہ میرا تو نہیں نام آیا پیناما پیپرز میں. ٹی او آر میں لکھا ہے کہ وزیر اعظم کا مطلب صرف وزیر اعظم نواز شریف. یہ کیوں لکھا ہے کہ وزیر اعظم کا مطلب صرف وزیر اعظم نواز شریف؟ کیونکہ نواز شریف کا نام آیا ہے، کامران ان کا نام آ گیا ہے. حسن اور حسین لیکن آئس لینڈ کے پرائم منسٹر کا خود تو نہیں نام آیا. ایک منٹ کامران، آئس لینڈ کے پرائم منسٹر کا خود تو نہیں، ان کی بیوی کا نام آیا تھا. کمپنی تو ان کی بیوی کی تھی، اس کو ریزائن کرنا پڑا. دیکھیں آپ نے، میں یہ کہتا ہوں کہ میرا اور نواز شریف کا کر دیں، لیکن ہو اس کے بعد سب کا. دیکھیں احتساب ہوگا اوپر سے. جب تک آپ اوپر سے احتساب شروع نہیں کریں گے، احتساب ہونا نہیں لگا. یہ آئی ایم ایف کی پریزیڈنٹ کہہ رہی ہے کہ بگ فش، بڑی مچھلی کو پہلے صاف ہوتا ہے. اب اوپر سے اگر آپ ملک ایماندار ہو جائے، ہمارے 20 لاکھ لوگ جمع ہوتے ہیں تبلیغی جماعت میں. لوگ بچارے ترسے ہوئے ہیں کہ ایک معاشرہ ہمارا ٹھیک ہو جائے. تو اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ یہاں انصاف ہو جائے. 70% پاکستانی کہتے ہیں شریعت ہو، کیونکہ شریعت ان کے ذہن میں ایک انصاف، عدل اور انصاف کا نظام ہے. لوگ ترسے ہوئے ہیں. اوپر سے جب آپ اوپر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے اثاثے چھپا رہے ہیں، پیسے باہر ہیں، بچے باہر بزنس کر رہے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں پاکستان آگے بزنس کرو، اپنا پیسہ باہر رکھا ہوا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ملک آگے ترقی کر سکتا ہے؟ تیسری دنیا ہے ہی تیسری دنیا کی لیڈرشپ ان کی کرپٹ ہے. کیوں ڈیوڈ کیمرون نے جاتے ساتھ ہی اپنے آپ کو احتساب کے لیے کھڑا کیا؟ کیوں کیا اس نے؟ کیونکہ وہاں یہاں بادشاہت ہے. یہ جی کیونکہ یہ بھی آف شور کمپنی کی بات ہو رہی ہے، یہ بلاول بھٹو سے بیان نقل ہوا ہے کہ عمران خان اپوزیشن کو لیڈ کرنے کی مورل پوزیشن ویک کر چکے ہیں. یہ مورل پوزیشن پیپلز پارٹی کے پاس ہونی چاہیے. یہ آپ کو پتا ہے کہ اب پیپلز پارٹی سے اینٹی کرپشن کیمپین کو لیڈ بھی کر رہی ہے اور کہتی ہے آپ کے پاس یہ مورل پوزیشن نہیں ہے. مجھے تو پتا ہے. دیکھیں اگر میری مورل پوزیشن نہیں ہے، میں اپنے لیے اپنے آپ، میں بھی میاں صاحب کی طرح ڈروں اپنا احتساب کراتے ہوئے. میں بھی اپنے بیان بدلتا رہا ہوں. میں نے آج تک کبھی کہا کہ میرا فلیٹ نہیں ہے. آپ مجھے 30 سال پہلے میں نے فلیٹ لیا تھا، کبھی میں نے کہا میرا فلیٹ نہیں ہے. میں نے آپ کو میں بڑی فنی بات بتاتا ہوں. میں نے میاں صاحب کو بتایا، مجھے یہ بات اس لیے یاد ہے کہ میرے سے کبھی کسی نے ایسا سوال پوچھا ہی نہیں. میں نے میاں صاحب کو کہا، میں نے نیا نیا فلیٹ، میری ان دنوں میں اچھے تعلقات تھے میاں صاحب سے. یہ تو یہ کرپشن کی وجہ سے ہماری اختلافات ہوئے ہیں. تو ابھی یہ چیف منسٹر ہی بنے تھے پنجاب کے، تو ابھی صرف فائنانس منسٹر تھا. تو میں نے میاں صاحب کو کہا میں نے ایک فلیٹ لیا ہے لنڈن میں، پینٹ ہاؤس فلیٹ ہے. تو میاں صاحب نے کہا پینٹ ہاؤس کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا وہ سب سے اوپر والی بلڈنگ کا فلیٹ ہے. تو مجھے پوچھتے، مجھے اس لیے یاد ہے کیونکہ مجھے اس کا جواب ہی نہیں آیا. مجھے کہتے ہیں اگر آندھی آئے اور وہ فلیٹ اڑ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ تو میں حیران ہو کے میں کہا واقعی کیا ہوگا؟
تو یعنی میں نے کبھی کسی سے چھپایا نہیں ہے, میں نے سب کو بتایا, ساروں کو پتا ہے میرا فلیٹ ہے, مجھے چھپانے کی ضرورت کیا اگر میرے حلال کے پیسے سے ہے, تو یہ کیوں چھپا رہے ہیں؟ on a very serious note, دیکھیں یہ اس وقت جو ہے اپوزیشن اور حکومت کے درمیان جو ڈیڈ لاک ہے پاناما پیپرز کے حوالے سے, کرپشن کے حوالے سے, اس میں ایک بڑا ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. اب سے تھوڑے دن قبل چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف کی پرائم منسٹر سے میٹنگ ہوئی اور اس کے حوالے سے بات سامنے آئی کہ انہوں نے خاص طور پہ کہا کہ اس وقت پاکستان جس دور سے گزر رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے یہ ہے کہ پاناما کے حوالے سے اس تمام مسئلے کا فوری طور پہ حل ڈھونڈا جائے, کیونکہ یہ بہت ہی سیریس اس وقت یہ سچویشن ہے. ایک اس وقت اپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان ڈیڈ لاک ہے, اور یہ مسئلہ اگر یہ نیگوسیشن سے آپ کے درمیان اور ان کے درمیان حل نہیں ہوتا تو کیا اس بات کا امکان نہیں ہے کہ یہ کنٹینیوس یہ ڈیڈ لاک چلتا رہے اور اپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان اور اس سسٹم کو کوئی خطرہ ہو, اور وہ جو امپائر جس نے پہلے کبھی انگلی نہیں اٹھائی وہ تھرڈ امپائر کے پاس یہ کیس جائے اور پھر وہ فیصلہ کرے کہ آپ آؤٹ ہوئے یا وہ آؤٹ ہوئے ہیں یا دونوں آؤٹ؟ پہلے تو کامران یہ ہے یہ ایک ہی امپائر ہے اللہ رب مالک یوم الدین, یہ وہ ایک امپائر ہے. جب اس کا فیصلہ آ جاتا ہے کچھ نہیں کوئی کر سکتا. دیکھیں یہ ان کی پکڑ کوئی میں نے نہیں کی, کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں کی, یہ تو پاناما میں پیپرز آپ کے سامنے ہیں, وہ کمپنیز کے پیپر ہیک ہو گئے, ان کا کمپیوٹر ہیک ہو گیا, وہ نکلا ہے جرنلسٹ نے انٹرنیشنلی ان کا 8 سربراہ ہیں جن کا بھی نام آ گیا. اب بات یہ ہے کامران, ڈیڈ لاک کہتے ہیں, اور میں بار بار ایک لفظ سنتا ہوں کہ جمہوریت ڈیریل ہو جائے گی. 1977 میں جمہوریت ڈیریل ہوئی تھی, الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھی اور صرف 10 حلقوں میں ہوئی تھی. اس باری 413 حلقوں کے اوپر متنازع تھے, ہم نے 4 مانگے تھے, ایک سال صرف 4, میں بھی سڑکوں پہ نکل سکتا تھا. 1977 میں الیکشن کے بعد لوگ سڑکوں پہ آ گئے تھے, تب صرف 10 متنازع حلقے تھے. میں 4 ان کو ایک سال کہتا رہا کہ 4 حلقوں سیمپل کروا دو, اور 4 میں دھاندلی نکلی آخر میں 3 سال کے بعد. تو تب بھی مجھے کہا کہ جی آپ جمہوریت کو ڈیریل کر رہے ہیں. آپ صاف اور شفاف الیکشن سے جمہوریت ڈیریل ہوتی ہے, تکڑی ہوتی ہے. اب کرپشن آ گئی. 99 میں جب جنرل مشرف نے نواز شریف کو فارغ کیا, انہوں نے کیا سب سے بڑی چیز کی؟ کرپشن ان کی حکومت کے اوپر لگائی, کرپشن کیسز شروع کر دی. دیکھیں کرپشن اور دھاندلی الیکشن میں کرپشن جمہوریت کو ڈیریل کرتی ہے. صاف آپ جب اپنی حکومت کو ٹرانسپیرنٹ کرتے ہیں, اکاؤنٹیبل کرتے ہیں, جمہوریت مضبوط ہوتی ہے. نواز شریف کا کام کیا تھا؟ آتے ساتھ ہی جس طرح ڈیوڈ کیمرون نے آتے ساتھ ہی اپنا احتساب کیا, ان کو بھی کرنا چاہیے تھا. ابھی 1.5 مہینہ ہو گیا, ابھی تک ہمیں اور کہانیاں سناتے جا رہے ہیں کہ ان کی فیملی کتنی امیر تھی. ابھی بھی ان کا بڑا آسان راستہ ہے. اپنے آپ کو میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو ریزائن کرنا چاہیے, کیونکہ ڈیڈ لاک ہے. جمہوریت تو چلتی جائے گی, ان کا آگا کوئی اور نون لیگ کا پرائم منسٹر بن سکتا ہے. یہ تو ریزائن کرے کیونکہ ان کے اوپر کیس ہے, ان کا فیملی کا نام آیا ہوا ہے پاناما میں, ہم نے تو نہیں لے کے آئے, اور ان کا کوئی اور پرائم منسٹر بن سکتا ہے. جمہوریت تو نہیں ڈیریل ہوتی. ڈیڈ لاک تو انہوں نے کیا ہوا ہے. ہاں ہمارا تو اپوزیشن کا کام ہے ان سے جواب لینا. اپوزیشن جب پبلک کا پیسہ غلط استعمال ہوتا ہے, کام ہی اپوزیشن کا یہ ہے کہ ٹیکس کے پیسے کی حفاظت کرو. ہم تو کوئی غلط کام نہیں کر رہے. غلط کام تو یہ کر رہے ہیں کہ جواب نہیں دے رہے. ڈیوڈ کیمرون وہاں کیوں نہیں ڈیڈ لاک ہوا؟ برطانیہ میں, آئس لینڈ میں کیوں نہیں ہوا؟ ہر جگہ جمہوریت میں جو وزیر اعظم ہے, وزیر ہیں, وہ جواب دہ ہوتے ہیں. اپوزیشن کا کام ہی ہوتا ہے نشاندہی کرے جب پبلک کا پیسہ ٹھیک نہیں استعمال ہوتا یا کوئی قانون توڑتا ہے. تو انہوں نے قانون توڑے ہوئے, ان کو یہ جواب دینا چاہیے. ڈیڈ لاک ختم ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ جناب عمران خان, پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ ہمارے ساتھ تھے. وقفہ, اس کے بعد ہم لیں گے حکومتی موقف, اور اس کے لیے ہمارے ساتھ ہوں گے ایک وفاقی وزیر. چھوٹے سے وقفے کے بعد ویلکم بیک. وقفے سے قبل ہمارے ساتھ تفصیلی انٹرویو کے لیے موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ جناب عمران خان. عمران خان صاحب کی گفتگو, اس کا جواب حاصل کریں گے. اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے وفاقی وزیر برائے پرائیویٹائزیشن جناب محمد زبیر نے. بہت بہت شکریہ زبیر صاحب, آپ نے گفتگو سنی جناب عمران خان کی. آپ فرمائیے گا کہ کیا آپ بنیادی ان کے جو کچھ کہتے ہیں تسلی نہیں ہوئی وزیر اعظم کے خطاب کے حوالے سے, اس کا براہ راست تعلق ایک بار پھر وہ فلیٹس ہیں اور اس کی اونرشپ 2005 سے پہلے, اور خود وزیر اعظم کے اتنے طویل عرصے کے دوران جو انہوں نے ٹیکس پے کیا ہے اپنی ذات کے حوالے سے, ان معاملات کے حوالے سے خاص طور پہ جو 2 اہم پوائنٹس ہیں اس پہ تسلی نہیں ہوئی ہے حزب اختلاف کی.
میرا خیال ہے پہلے وزیر اعظم صاحب کے ٹیکس کے حوالے سے میں ذکر کر دوں. دیکھیں یہ ایک سراسر ناانصافی ہے کہ آپ ٹیکس کی فگرز لے رہے ہیں بجائے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو ٹیکس ان کو ڈیو تھا تو وہ انہوں نے ادا کیا تھا یا نہیں کیا تھا. کیا اس میں کوئی کمی تھی؟ کیا کسی نے کوئی اعتراض اٹھایا ہے اتنے پچھلے 30 سال میں کہ وزیر اعظم نے ٹیکس جو ان کو دینا چاہیے تھا وہ نہیں دیا؟ یہ اصل سوال ہے. یہ کہنا کہ جی جہانگیر ترین نے 4 کروڑ دیا تھا اور انہوں نے 3 کروڑ دیا ہے اور اسد عمر نے اتنا دیا تھا, یہ میرا خیال ہے پاکستان کے عوام کو کنفیوز. یہ ایک فائنینشیل ایک معاملہ ہے اور اس کو اسی طرح سے لینا چاہیے کہ ان کو دینا کتنا تھا اور کیا انہوں نے کم دیا. اب وزیر اعظم نے جب حکومت جوائن کی تھی سن 85 میں, چیف منسٹر بنے تھے, بلکہ ہو سکتا ہے اس سے 1 سال پہلے جب وہ فائنینس منسٹر بھی پنجاب میں بنے تھے, تو ان کا بزنس سے ایک جو ڈسٹنس ہو گیا تھا اور بہت ہی کم کمپنیز تھیں جس میں وہ ڈائریکٹر رہے, اور آج بھی اگر کچھ کمپنیز ہیں تو ان میں وہ ڈائریکٹر ہیں. اب اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ڈائریکٹر کو 2 طریقے سے پیسے ملتے ہیں جس پر آپ ٹیکس دیتے ہیں. ایک تو ڈیویڈنڈ اگر ہو اس پر آپ ٹیکس دیتے ہیں, اور ایک آپ اگر سیلری لے رہے ہوں تو اس پر ٹیکس دیتے ہیں. تو بہت سے سالوں میں بزنسز میں یہ بڑا نارمل ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ ڈیویڈنڈ نہیں ڈکلیئر کرتے. اس کی بھی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں کہ اگر آپ کا لاسز ہوئے تو آپ ڈیویڈنڈ نہیں ڈکلیئر کرتے, لیکن اس میں بھی آپ ڈیویڈنڈ نہیں ڈکلیئر کرتے اگر آپ کا پروفٹ ہوتا ہے. یہ کمپنی ٹو کمپنی ایک ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لیکن زبیر صاحب آپ ان معاملات کو بہت زبردست طریقے سے سمجھتے ہیں, آپ کا پورا کارپوریٹ ایکسپیرینس ہے پوری لائف کا, لیکن آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ آپ پبلک آفس بھی ہولڈ کریں اور آپ کسی بزنس انٹرپرائز کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں بھی ہو یا اس کے ڈائریکٹر بھی آپ رہیں. یہ تو ایک میسو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوگا اگر پرائم منسٹر اس دوران پبلک آفس بھی ہولڈ کرتے رہے رائٹ فرام 85 ٹل ناؤ, اور وہ گورنمنٹ بھی رن کرتے رہے. نہیں, اس میں کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہی کی بات ہے. بالکل امپورٹنٹ آپ نے بات کی ہے کہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ اس طرح سے ہوتا ہے کہ کیا جو آپ ڈیسیشنز لے رہے ہیں ایز پرائم منسٹر یا اس سے پہلے چیف منسٹر, کیا جن کمپنی کے آپ ڈائریکٹر ہیں وہ آپ اس کے بینیفٹ کے لیے تو ڈیسیشن نہیں لے رہے ہیں. تو آج تک اگر 30 سال میں کوئی بھی انگلی اٹھا کے کہہ سکے کہ وزیر اعظم اس کمپنی کے ڈائریکٹر تھے اور وہاں سے وہ پیسے لے رہے تھے جس پر انہوں نے ٹیکس دیا, اور اس کو بینیفٹ کرنے کے لیے کنفلکٹ آف انٹرسٹ اس لیے ہوتا ہے. یہ تو بڑا مشکل ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پبلک آفس میں آئیں اور آپ اپنا تمام آپ انکم ختم کر دیں. میں بھی آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, میں حکومت میں ہوں تو مجھے تو حکومت سے ایک پیسہ بھی نہیں ملتا, لیکن میری ایک کمپنی ہے جس کو میرے پارٹنر رن کرتے ہیں اور میں اس کا ڈائریکٹر ہوں, وہاں سے انکم مجھے آتی ہے, لیکن میں اس کو اثر انداز اس وقت ہوں کہ اس کمپنی کو بینیفٹ میری پالیسی اور میرے ڈیسیجن سے ہو. دوسرا آپ کا سوال میرا خیال ہے وہ فلیٹس کے حوالے سے تھا کہ کیا, دیکھیں کامران وہ کہتے ہیں ایک بنیادی بات ہے جو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 7 سوال کیے تھے اور اس کے جواب نہیں دیے اس لیے وہ اسمبلی سے چلے گئے. 7 سوال کا جو محور تھا, جو بیسک بنیادی چیزیں تھیں, وہ تھا کہ ٹیکس کے حوالے سے تھا, آف شور کمپنی کے حوالے سے تھا, منی ٹریل کے حوالے سے تھا, اور اس کو کب خریدا گیا اس کے حوالے سے سوال پوچھا گیا تھا. وزیر اعظم صاحب نے مکمل جواب ان سب کے دیے. منی ٹریل کا بتایا کہ یو اے ای سے پھر سعودی عربیہ اور سعودی عربیہ سے پھر لنڈن, اور یہ بھی بتایا کہ ہمارے پاس تمام ڈاکومنٹس موجود ہیں جس کو ہم ڈسپلے کر دیں گے. دوسری چیز ان کی تھی کہ آف شور کمپنی کے حوالے سے, اور وزیر اعظم نے بالکل کلیئرلی کہا کہ ان کا نام نہیں ہے, کسی نے پاناما پیپرز میں بھی ان کا نام نہیں ہے, لیکن انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ان کے بچوں کا نام ہے, اور اسی وجہ سے انہوں نے جب ٹی او آرز بنائے تھے تو اس میں انشور کیا تھا کہ ان کے بچوں کی بھی انویسٹیگیشن ہو. تیسرا سوال تھا کہ جی کیا یہاں سے پیسہ بھیجا گیا, منی لانڈرنگ ہوئی ہے. وزیر اعظم نے بالکل کلیئر الفاظ میں کہا کہ یہاں سے کوئی پیسہ نہیں بھیجا گیا. اب بات یہ ہے کہ اگر وزیر اعظم کھڑے ہو کے یہ کہہ رہے ہیں کہ پیسہ نہیں گیا اور آپ کے پاس کانٹریری کوئی ثبوت ہے, تو میرا خیال ہے وہ تو برڈن آف پروف اپوزیشن کے پاس ہونا چاہیے. چوتھی چیز یہ تھی کہ کیا اس کی تاریخ کیا ہے جب یہ خریدے گئے تھے فلیٹس, وزیر اعظم نے اس کا بھی ذکر کر دیا. اور میں یہ عمران خان صاحب کے انٹرویو ابھی جو وہ دے رہے تھے اس میں انہوں نے التوفیق کیس کا ذکر کیا. دیکھیں میرا خیال ہے وزیر اعظم جب بات کر رہے ہیں تو وزیر اعظم اپنی بات کر رہے ہیں اور اپنے بچوں کی بات کر رہے ہیں, اور
اپوزیشن جو ہے وہ ایکسٹینڈڈ شریف فیملی کی بات کرتی ہے کہ جس کسی نے بھی کوئی قصور کیا ہے تو اس کو آپ وزیر اعظم کی خاطر زبیر صاحب جب وزیر اعظم بات کرتے ہیں تو جب کاروبار کی بات کرتے ہیں وہ شریف خاندان کی بات کرتے ہیں. وزیر اعظم بھی صرف اپنی بات نہیں کرتے, جب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان نے یہ کاروبار کیا, پھر یہ کیا, پھر یہ کیا, پھر یہ کیا, تو وہ بھی خاندان کی بات کرتے ہیں. اور یہ بھی جب بات کر رہے ہیں تو یہ بھی میں تو کہہ رہا ہوں کہ جو وزیر اعظم جو ڈیسیشن ہم بات کر رہے ہیں, وزیر اعظم نے کیا فوائد اٹھائے ایز پرائم منسٹر, ان کے بچوں نے کیا کاروبار کیا, وزیر اعظم کیسے رسپانسبل ہو سکتے ہیں اپنے بھانجوں کا یا بھائیوں کے بزنس ڈیسیشنز کا. تو ہم جب یہ کہتے ہیں التوفیق کیس, تو التوفیق میں پرائم منسٹر یا ان کے بچوں کا تو نام ہی نہیں ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. دیکھیں آپ بار بار ایک چیز کو ڈرامہ, اور اگر آپ اس طرح سے ایکسٹینڈڈ فیملی کی بات کریں گے تو پھر ہم لیکن زبیر صاحب یہ چیز ابھی کلیریفائی ہونی ہے نا کہ التوفیق میں یہ پراپرٹی اٹیچ ہو گئی تھی, پھر یہ ریلیز ہو گئی, پھر یہ نیلسن اور نیسکول میں آ گئی. یہ کیسے پروسیس ہوا ہے پورا؟ دیکھیں نا, التوفیق میں میرا خیال ہے 6-7 نام ہیں, وزیر اعظم اور ان کے بچوں کا تو نام نہیں ہے نا, تو ان سے وہ سوال کرنا لیکن کافی انفیئر ہے کہ آپ وزیر اعظم سے اور ان کے بچوں کے حوالے سے یہ پراپرٹی اٹیچ ہوئی, پھر ریلیز ہوئی, پھر یہاں آئی. جی یہ کیسے ہوا, یہ پروسیس کیسے ہوا؟ دیکھ یہ وزیر اعظم کو تو جواب نہیں دینا, نہ ان کے بچوں کو جواب دینا ہے. ان کے بچوں نے یہ پراپرٹی نیلسن اور دوسری جو بھی آف شور کمپنی ہے وہ آف شور کمپنی خریدی تھی. انہوں نے اس سے پہلے کے واقعات کے وہ رسپانسبل نہیں ہیں. اس طرح سے تو بڑا مشکل ہو جائے. اب عمران خان نے کوئی پراپرٹی خریدی, اس سے پہلے کیا ہوتا رہا ہے, کیا عمران خان اس کی رسپانسبلٹی لیں گے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم پناما لیکس کے حوالے سے یہ سارا مسئلہ شروع ہوا. پناما لیکس میں وزیر اعظم کا نام ہی نہیں ہے, ان کے بچوں کا نام ہے. اب ان کے بچوں کو بھی چھوڑ کے اب آگے اور بھی چلے گئے, تو یہ تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اور کسی کا نام بھی تو نہیں ہے. تو یا تو آپ ریسٹرکٹ کریں پناما پر. اپنی دفعہ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جہانگیر ترین کے رائٹ آف لونز کا اس لیے نہیں ہم انویسٹیگیشن کی بات کر رہے کیونکہ وہ پناما میں نہیں ہے. زرداری صاحب کی اس لیے نہیں ہم بات کر رہے کہ وہ پناما میں نہیں ہے. تو وزیر اعظم کے لیے تو آپ نے تمام چیزیں کھول دی ہیں. وہ کہتے ہیں 1985 سے لے کے 2016 تک ہر ٹرانزیکشن جو انٹائر شریف فیملی نے کی اس کے جوابات دیں اور منی ٹریل دیں اور فورنزک آڈٹ اس کا ہونا چاہیے. کسی دنیا کے ملک میں, کسی مہذب ملک میں, ایڈوانس کنٹری میں 1985 سے لے کے 2016 تک اگر آپ پورے خاندان کی ٹرانزیکشنز کی بات, ایک آپ بزنس فیملی لا دیں مجھے جو اس قسم کے سوالات کے جوابات دے سکے, ہو ہی نہیں سکتا. اٹس ناٹ پریکٹیکل. دوسری بات یہ ہے کہ میں اگر آپ اجازت دیں عمران خان کے اپنے حوالے سے جو آف شور کمپنی کے حوالے سے جو سوالات ہیں, کیونکہ یہ بڑا فنڈامنٹل ہے. یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ صرف وزیر اعظم کی بات ہونی چاہیے اور عمران خان کی نہیں بات ہونی چاہیے؟ جی وہ میں نے ان سے بات کی اور ان سے یہ بات کہلوائی, انہوں نے کہیں بات کی, بات خود کہی عمران خان صاحب نے کہ کمیشن ان کی اور وزیر اعظم کی ایک ساتھ تحقیقات کر لے پہلے. وہ اپنے آپ کو پھر انہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آفر بھی کیا ہے. بہت بہت شکریہ زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. خبر سے بریک اور اس کے بعد گفتگو کرتے ہیں ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ سے کہ دکھتی رگیں ہیں سیاستدانوں کی بھی اور دوسرے لوگوں کی بھی, کس کی کہاں سے آواز آتی ہے. چھوٹے سے وقفے کے بعد. قوم الجھی ہوئی ہے, کون صحیح کون غلط. حزب اختلاف کہتی ہے ہم وزیر اعظم کی حکومت کی نہیں مانتے پاناما پیپرز کے حوالے سے, اور جو حکومت کے لوگ ہیں وہ جناب عمران خان کی آف شور کمپنی سامنے آنے کے بعد اور حزب اختلاف کے دوسرے لوگوں کی آف شور کمپنیز آنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ اتنی ہی ویک وکٹ یا ویک گراؤنڈ پہ حزب اختلاف بھی کھیل رہی ہے. اس سلسلے میں کیا واقعی دونوں جانب دکھتی ہوئی رگیں ہیں, یہ پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں, جاننے کی, اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے معروف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ احمد نورانی نے. بہت بہت شکریہ نورانی صاحب. پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھ لیا کہ معاملات سامنے آ گئے, وزیر اعظم کے اہل خانہ کے بھی اور عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی آف شور کمپنی سامنے آ گئی, جہانگیر ترین صاحب کے معاملات سامنے آ گئے. اب تک جو جوابات سامنے آئے ہیں وزیر اعظم کی جانب سے اور عمران خان صاحب کی جانب سے دوسرے لوگوں کی, اس میں بڑے آپ کو کئی گیپ نظر آتے ہیں یا کسی ایک کا موقف تسلی بخش ہے کہ اس نے تسلی بخش جواب دے دیا, یا یہ کہ تمام ادھورے سوالات ابھی بھی موجود ہیں؟
نہیں کامران صاحب دیکھیے کہ جتنی بھی سائٹس ہیں، آپ نے 3 نام لیے، شریف فیملی کا، عمران خان صاحب کا، جہانگیر ترین صاحب کا، ان تینوں کے اوپر بنیادی کیس یہ ہے کہ انہوں نے آف شور کمپنیز بنائیں، ان کو سیکرٹ رکھا، بے نامی کمپنیز تھیں، ہڈن تھیں، اور یہاں پہ انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا. تینوں سائڈیں اپنے اپنے ایکسکیوزز دیتی ہیں، اور ان تینوں سٹوریز کے اندر جو 2 سٹوریز میں نے کی، عمران خان صاحب کی اور جہانگیر ترین صاحب کی، اس کے اندر ایک چیز تو بہت کلیئر ہے، بہت واضح ہے کہ انہوں نے ان کمپنیز کو یہاں پہ ڈکلیئر نہیں کیا. ایف بی آر کا سارا ریکارڈ چیک کر کے ہم بات کر رہے ہیں. اسی طرح شریف فیملی کا بھی یہی کیس تھا، ان کی کمپنیز ہڈن تھیں اور وہ کمپنیز صاف ظاہر ہے کہ بے نامی تھیں، اور انہوں نے کبھی بھی، آج میاں صاحب نے یہ تو کہہ دیا کہ یہ کمپنیز جو ہیں ہم نے خریدی، مطلب وہ مان گئے کہ فلیٹس ہم نے خریدے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ یہ فلیٹ یا یہ کمپنیاں جو ان فلیٹس کو آن کرتی تھیں وہ کمپنیز کبھی یہاں پہ ڈکلیئر کیوں نہیں ہوئی. عمران خان صاحب کے حوالے سے آج انہوں نے وہ لے کے آ گئے ایک ڈکلیریشن کہ یہ 2002 میں میں نے فلیٹ ڈکلیئر کیا تھا. تو جو میں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے سٹوری کی، وہ تو سٹوری بیسڈ ہی اس ڈکلیریشن کے اوپر تھی کہ 2002 میں کیا تھا. اس کی اونرشپ جاننے کے لیے جب ہم نے یو کے گورنمنٹ سے رابطہ کیا تو ان کے لینڈ رجسٹری ریکارڈ سے ثابت ہو گیا کہ یہ نیازی سروسز لمیٹڈ جو ہے ایک کمپنی وہ آن کرتی ہے جو کہ جرسی میں، چینل آئیلینڈ میں رجسٹرڈ ہے. جب جرسی گئے اور وہاں سے پتہ لگا کہ یہ ایک بے نامی کمپنی ہے، اور یہاں سے سارا ریکارڈ چیک کر لیا، آج تک وہ کمپنی ڈکلیئر نہیں ہوئی. اور یہ کمپنی صرف اس فلیٹ کے حوالے سے نہیں تھی، کمپنی کی بہت ساری ٹرانزیکشن ہیں جن کا ذکر کیا جا چکا ہے. اچھا، اور نورانی صاحب ضروری تھا. اسی طرح سے انانسرڈ کوشچن ہے نیلسن اور نیسکول کے حوالے سے بھی، اور اس کی جو ٹری ہے اور اس کی جو ٹریل ہے اس حوالے سے بھی، جو کہ پرائم منسٹر کی فیملی کے حوالے سے ہے. جی بالکل، وہ ان کے حسین نواز صاحب نے اپنا موقف دیا کہ 2006 میں ہم نے خریدی اور 2006 میں فلیٹ خریدے، لیکن یہ والی سٹوری بھی میری ہی تھی. 12 اپریل کو یہ سٹوری ہم نے کی کہ وہ ریکارڈ نکلوایا ان فلیٹس کا اسی یو کے لینڈ رجسٹری ڈپارٹمنٹ نے، جنہوں نے عمران خان کا ریکارڈ فراہم کیا کہ وہ 93, 94, 95 اور 1996 میں وہ فلیٹ انہی کمپنیوں نے خریدے. اور پھر یہی والی پراپرٹی جو ہے التفریق ٹرسٹ سے لون لینے کے لیے شریف فیملی نے پلیج کی. ان کے فلیٹ تھے تو انہوں نے پلیج کی، اسی دن سے یہ آن کرتے ہیں. بے نامی کمپنیز ہیں اور سیم کیس ہے، چاہے عمران صاحب کا ہو چاہے ان کا ہو، انہوں نے چھپایا ہے اس آف شور کمپنی کو. بیسیکلی آف شور کمپنی کو ڈکلیئر کرنا تھا، کیونکہ آف شور کمپنی کی صرف فلیٹس آنرشپ کے حوالے نہیں، ان کے علاوہ بھی ٹرانزیکشن ہے دونوں کیسز میں، عمران صاحب کے کیس میں بھی اور شریف فیملی کے کیس میں بھی. اور آف شور کمپنیز کو چھپایا گیا جو کہ جرم ہے، اور اس کی لازمی طور پہ تحقیقات کمیشن کے سامنے ہوئی. بہت بہت شکریہ جناب احمد نورانی ہمارے ساتھ موجود تھے. یہ معاملہ فی الحال تو ظاہر ہے کہ وزیر اعظم کی فیملی کا ہے، اس کے بعد عمران خان صاحب کا کیس سامنے آ گیا، دوسرے اپوزیشن کے رہنماؤں کے نام سامنے آئے ہیں، 500 متبول پاکستانیوں کے نام سامنے آئے ہیں. جیسے جیسے یہ چیزیں سامنے آتی جائیں گی، یہ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، دسیوں ہزاروں کیسز ہیں جو سامنے آئیں گے، چاہے وہ بینک اکاؤنٹس کے حوالے سے ہوں، پراپرٹیز کے حوالے سے ہوں، آف شور کمپنیز کے حوالے سے ہوں. اس کے لیے قومی سوچ کی، قومی حل کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر.